अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता यास्मीन और सिलसिला है मेरी आवाज़ सुनो। कोरोना वायरस की वबा ने जहाँ सबको घरों तक महदूद कर दिया है, तो वहाँ घरों में मौजूद ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा देखने में आया है। आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे साइमा की गुफ्तगू, जो कि कोरोना वबा के बायस होने वाले लॉकडाउन के नतीजे में जबरी शादी का शिकार बनने जा रही हैं। शादी से जो है वो नफरत इस वक्त होने लगी है जब मेरे घर वाले मुझे प्रेशर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं और वो मेरी हालत को नहीं समझ। इसी के साथ हम सुनेंगे डॉक्टर सिराजुल इस्लाम की गुफ्तगू, जिनके मुताबिक वो एक तरफ तो कोरोना वबा से लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें अवाम में मौजूद खदशात और अफवाहों का सामना भी है। ये जो मरीज हमारे जो है फोत हुए हैं, तो ये एक्चुअली कोरोना से फोत नहीं हुए, ये दरअसल इनको जहर का टीका लगा के इनको पैसे मिलते हैं डॉक्टरों को, सरकारी अस्पतालों को और हुकूमत। ये प्रोग्राम अक्स रिसर्च रिसोर्स एंड पब्लिकेशन सेंटर की पेशकश है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कोरोना वबा के दिनों में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद में 20% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान भी इससे मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। यहाँ के हालात ख़वातीन के हक में पहले ही नासाजगार हैं। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार उन 10 ममालिक में होता है जो ख़वातीन के लिए ख़तरनाक समझे जाते हैं। इसी सिलसिले में मैं लाई हूँ आपके लिए साइमा की कहानी, जो कोरोना वायरस के दिनों में सख्त अजियत का शिकार है। साइमा, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि आप तालीम याफ्ता हैं और जॉब भी कर रही हैं, तो आपके वालिदैन क्यों आपकी बात समझ नहीं पा रहे? बात असल में ये होती है कि यहाँ पे हमारी जो नस्ल है इस वक्त, जो पेरेंट्स है, जो वालिदैन है, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो इतने समझदार नहीं है, वो एक रिजिड उनकी नेचर होती है। और हम ये जो जनरेशन है, ये वो वाहिद जनरेशन है जो इस वक्त मतलब आला तालीम की तरफ जा रही है। अगर आप बाकी सूबों की बनिस्बतन देखें तो बलूचिस्तान में हम अब तक बहुत पीछे हैं। वालिदैन का जो है इस चीज़ को ना समझना मेरे ख्याल में ये है कि एक तो वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो एक सही पॉइंट ऑफ व्यू समझे अपने बच्चों की। वो हमसे वही सब एक्सपेक्ट करते हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी जवानी में किया। जो गैप आ रहा है हमारे बीच में, जो दौर का गैप है, जो एज का गैप है, वो गैप को नहीं समझ रहे हैं। वो हमारी मेंटल कंडीशन, जहनी जो हालत है इस वक्त, उसको भी नहीं समझ रहे। उनकी नज़र में सोसाइटी जो है वो ज़्यादा अहमियत रखती है। अच्छा, ये जो दूसरे बहन भाइयों की शादी जो हुई वो कैसे हुई? मेरी बहनों की शादियां बहुत कम उम्रों में हुई है। मेरी भाई की शादी भी कम उम्र में हुई, 15 साल 14 साल, ये मेरी बहनों की उम्र थी जब उनकी शादियां हुई। और शादियां भी ऐसे हुई कि उनके जो शौहर थे वो जॉब वाले नहीं थे, बस जैसे रिश्ते आए और उनकी शादियां कर दी गई। क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि लड़कियां जो है वो जैसी वो 14-15 की हो, उनकी शादियां कर दी जाए। जितनी उम्र ज़्यादा बढ़ेगी, कहीं लड़कियां खराब ना हो जाए या माशरे में उन पे उंगली ना उठाई जाए उन पे कि अब तक इसकी शादी नहीं हुई। मैं शादी के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। मेरे ख्याल में ये कैसा रिश्ता है, एक खूबसूरत रिश्ता है मेरी नज़र में। लेकिन ये रिश्ता तब खूबसूरत होता है जब दो लोग जो जुड़ रहे होते हैं आपस में, उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो, कोई समझ हो, उनकी अपनी बात एक दूसरे को वो समझा सके, कन्वे कर सके, या खुशी से, रजामंदी से ये शादी वो करने को तैयार होती है में। लेकिन मुझे शादी से जो है वो नफरत इस वक्त होने लगी है जब मेरे घर वाले मुझे प्रेशर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं और वो मेरी हालत को नहीं समझ रहे हैं और ऐसे शख्स से मेरी शादी कराना चाह रहे हैं जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद करती और जो मेरे लिए मेंटली टॉर्चर है। तो ऐसे में फिर आप शादी के लिए अच्छा कैसे सोच सकती हैं? मौका मुझे बहुत मिला क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स में मौके तो होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन मैं खुद के अंदर एक स्ट्रगल कर रही थी, जंग लड़ रही थी एक्सेप्ट करने के लिए इस रिश्ते को। तो इसलिए मैंने कभी हिम्मत नहीं की, कभी कोशिश नहीं की। उधर से जब कोशिश हुई, इस वक्त जो मेरे मंगेतर हैं, उन्होंने जब राब्ता किया मुझसे, तो मैंने उनको जो है वो साफ साफ ये बात बताई कि मैं इस वक्त तैयार नहीं हूँ शादी के लिए, रिश्ते के लिए। मेरी मर्जी के खिलाफ है ये, मुझे कुछ वक्त चाहिए। अंडरस्टैंडिंग तो हमारी बन नहीं सकी। कोई एक हफ्ते हमारी बात हुई और एक हफ्ते में मैं बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर हुई मजीद की हमारी। लेकिन जब उसने मुझसे राब्ता किया तो मैंने उसे बताया कि आप मुझे कुछ टाइम दो, कुछ वक्त दो। लेकिन हमारे माशरे में जो है वो मर्द अना को बहुत ज्यादा, वो उन्हें लगता है कि एक औरत अगर उनको रिजेक्ट कर रही है तो ये उनकी अनाज को जो है वो उन्होंने मजरूह किया है, ये वो। तो बस इस वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बन सकी शायद। कोई हल सोचा आपने? हल यही है कि मैं शादी को ख़त्म करना चाहती हूँ और मैं अब तक लड़ी हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे शादी ख़त्म करनी है, मतलब ये रिश्ता ख़त्म करना है और शादी नहीं करनी। यही हल है मेरी नज़र में। क्या आपने इसके हल के लिए अपने बहन भाइयों को इन्वॉल्व किया? बिल्कुल
بالکل میں نے اپنی بہن بھائیوں کو انوالو ایسے کیا کہ میں نے ان سے بات کی، جیسے کہ وہ پہلے دن سے جانتے تھے کہ میں نہیں ہوں راضی اس رشتے کے لیے اور یہ زبردستی والا رشتہ ہے. میں نے ان سے بات کی، میں نے انہیں بار بار بتایا کہ میں نہیں کر سکتی ہوں اس کو، لیکن میری بہنیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سمجھ جاتی ہیں کہ ہاں یہ تکلیف میں ہے اور یہ نہیں کر سکتی یہ وہ، لیکن وہ مدد کرنے کو کسی بھی طریقے سے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ انہوں نے خود اپنے لیے کبھی وہ اسٹیپ نہیں لیا اور انہیں یہی لگتا ہے کہ ہم عورتیں جو ہیں وہ اب اگر باپ اور بھائی نے زبان دے دی ہے تو اب ہم نے مرتے دم تک اس کو ان کی زبان پر قائم دائم رہنا ہے. باقی یہ کہ پھر میں نے کچھ اور طریقے سوچے کہ میں کسی طریقے سے اپنی مدد کر سکوں. میں نے لیگل طریقوں کا سوچا کہ کیا جو میں اس وقت ایک ملک میں رہتی ہوں وہ ملک مجھے کیا مطلب میری سیکیورٹی دیتی ہے، وہ مجھے کیا کہتی ہے میرے حقوق کے بارے میں، میری شادی کے معاملے میں ہے. تو میں ہر اس پہ گئی اور میں نے سوچا اور میں نے کچھ ہیلپ لائن سے مدد لی، ہیومن رائٹس والوں سے میری بات ہوئی، میں نے ان سے مدد لی. مدد اس سینس سے لی کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کس طرح سے اپنے حق کے لیے لڑ سکتی ہیں، کیا پروسیس ہے، آپ فورس میرج کا کیس جو ہے وہ اس کا دباؤ اپنی فیملی پہ ڈال سکتی ہیں. ایسا بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے میں ایک ایسے معاشرے میں رہتی ہوں جہاں پر میں خود کو محفوظ نہیں سمجھتی. اگر میں کسی ایسے پلیٹ فارم پہ جاتی ہوں تو میں ویٹ کروں گی جب تک مجھے کوئی محفوظ جگہ نہیں مل جاتی یا مجھے کنفرم نہیں ہو جاتا کہ یہاں پر میری جان کو خطرہ نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کا قانون بہت کمزور ہے اور یہاں پر کسی کو بھی قتل کر دینا، کسی کا بھی ریپ ہو جانا، یہ سب کچھ بہت جھوٹی باتیں ہیں. یہاں پر قاتل کبھی پکڑے نہیں جاتے اور یہاں پر مظلوم وکٹم جو ہے وہ اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے. تو میں کوئی سیف اسٹیپ لینا چاہتی ہوں. اچھا سائمہ، یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ میری کچھ وجوہات ہیں جن کی بنا کے اوپر میری شادی اگر ہو بھی گئی تو وہ چل نہیں سکتی. جی، وجوہات یہ ہے کہ اصل میں نے بچپن میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بچپن سے ملتی ہیں اور پھر آپ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے اور آپ کے جو بڑے بھی ہوتے ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے. میرے والدین کا جو رشتہ رہا ہے وہ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ رہا ہے ان کا شادی کا، اور پھر میں نے اپنے ارد گرد لوگ بھی دیکھے ہیں جو شادی سے مطلب خوش نہیں تھے اور اس طرح کے مطلب میں نے کچھ مسائل دیکھے بہت زیادہ شادی کے بعد کے. مجھے شادی سے ڈر اور خوف رہا ہے ہمیشہ سے. یہی وجہ تھی کہ میں خود بھی اب اس ایج میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور میں کسی بھی رشتے میں کسی بھی کمٹمنٹ میں نہیں جانا چاہتی تھی. مجھے کچھ گولز ہیں زندگی میں، میں نے کچھ سوچا ہوا ہے اپنی زندگی میں کہ مجھے کرنا ہے. جب ہم اسکول جاتے ہیں، جب ہم کالج جاتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ بننا ہے، مجھے یہ کرنا ہے. وہ شادی ان تمام خوابوں کے بیچ میں رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. آخر میں یہ بتائیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے شاید آپ کے والدین مان جائیں، آپ کی بات سن لیں؟ میں اپنے والدین کی اگر بات کروں تو میرے خیال سے نہیں، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ مان جائے. مجھے اللہ سے ہی امید ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ والدین کے لیے اتنا آسان ہوتا ہے کہ وہ اپنی بچی کی بات مانے بنسبت کہ وہ سوسائٹی کی بات مانے. آپ نے سنی سائمہ کی بات چیت. کرونا وائرس نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے. فرنٹ لائن پر موجود کرونا کے خلاف لڑنے والے ڈاکٹر بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. جہاں ایک طرف وہ کرونا کے خلاف جنگ میں مریضوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کر رہے ہیں تو دوسری جانب عوام میں پائے جانے والے خدشات اور افواہوں کا بھی سامنا ہے. اس حوالے سے ہماری ساتھی نبیلہ اسلم نے بات کی ڈاکٹر سراج الاسلام سے. آئیے سنتے ہیں. ڈاکٹر سراج، یہ بتائیے، ہمارے ارد گرد کافی ساری افواہیں ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی اگر آپ ہسپتال جائیں گے تو آپ کو زہر کا ٹیکہ لگا دیں گے، یہ سازش ہے. مثلا یہ کہ یہ جو پوری بیماری ہے یہ حقیقت نہیں ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اس بات میں؟ ایکچولی جو یہ زہر کا ٹیکہ لگانے کی جو بات مشہور ہوئی اور کافی لوگوں میں پھیلی وہ اس وجہ سے تھی کہ جب یہ کرونا کے متاثرہ مریض صحتیاب نہ ہوتے اور یہ فوت ہو جاتے تو ان کی میتیں ہم ان کے ورثاء کے حوالے نہیں کرتے اور نہ ان کی وہ رسومات جو ہمارے معاشرے کے طور پہ ہوتی ہیں وہ ان کی اجازت نہیں. ہم اپنے ہسپتالوں میں ان میتوں کو غسل دے کے تابوت میں بند کر کے سرکاری ایمبولینس میں لے جا کے ان کو ہم جو ہے اپنی ہی نگرانی میں دفناتے تھے اور ان کے خاندان کے 5-6 بندوں سے زیادہ ہم نہیں چھوڑتے تھے اور وہ بھی ان کو ہم قبر سے کافی دور کھڑا کر کے اور جو ہے ہم اپنی ہی نگرانی میں ان کی میتوں کو سپرد خاک کرتے تھے. لوگوں کو یہ لگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں ہماری میتیں بھی نہیں دی جا رہی. تو اس وجہ سے لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہوا اور پھر ایک شک کی وجہ سے مختلف باتیں اور سب باتوں میں یہ ایک بات جو ہے اس نے زور پکڑا کہ یہ جو مریض ہمارے جو ہے فوت ہوئے ہیں تو یہ ایکچولی کورونا سے فوت نہیں ہوئے، یہ دراصل ان کو زہر کا ٹیکہ لگا کے ان کو پیسے ملتے ہیں ڈاکٹروں کو، سرکاری ہسپتالوں کو اور حکومت. دوسرا اس میں جو ایک اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے کرونا کو ایک معاشرتی ایک ڈبہ سا ہم اس کو محسوس کرنے لگے کہ جس مریض کو کرونا ہو تو اس کے پورے خاندان سے وہ محلہ گلی اور وہ گاؤں
ایک قسم کی دوری اختیار کرتا تھا، اور کیونکہ یہ چونے کی بیماری تھی جس کو ہاتھ لگنے سے یا کانٹیکٹ میں آنے سے یہ لوگوں کو لگتی ہے، تو لوگ اس پورے خاندان سے جو ہے دوری اختیار کرتے تھے اور ان کو ایک ذہنی خوف سی محسوس ہوتی تھی. تو لوگ یہ ایک چیز بھی چھپانے کے لیے کہ نہیں وہی ہم سے لوگ جو ہے یہ دوری اختیار نہ کرے، ہم سے لوگ کراہت محسوس نہ کرے، تو لوگوں نے کورونا کو ایک پروپیگنڈا اور ایک سازش قرار دیا اور کہا کہ نہیں بھائی یہ تو پیسوں کا سارا چکر ہے، کورونا کچھ بھی نہیں ہے. دوسرے میں ایک بات اس میں کہوں گا کہ چونکہ میرا اپنا بھائی، میری بیوی اور میرے ماموں، حالانکہ میرے ماموں اس حد تک سیریس ہو گئے تھے کہ ان کو آخر میں ہمیں آئی سی یو میں داخل کرنا پڑا. میں لوگوں کو بھی یہ سمجھاتا ہوں کہ اگر اس طرح ہوتا تو ہم اپنے پیاروں کو، اپنے رشتے داروں کو کیوں انہی ہسپتالوں میں لے کے جاتے ہیں؟ کیا ان کو زہر کا ٹیکہ نہیں لگنا تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں. آپ بالکل ہسپتالوں پہ آپ ٹرسٹ کریں، یہ آپ کے ہاسپٹل ہیں، آپ آئیں. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر ہیں اور فرنٹ لائن ہے، اس میں رہ کر آپ اس بیماری کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، تو آپ کا اپنا حوصلہ اس وقت کہاں پر ہے؟ ہمارے حوصلے کافی بلند ہیں. ہم یہ لوگوں کو بار بار کہتے ہیں کہ جناب آپ کو جو بھی تکلیف ہو، تھوڑی سی بھی آپ کو شک ہو، آپ کا جو ہے کسی کورونا کے مریض کے ساتھ واسطہ پڑے، آپ ضرور اسپتال آئیں، آپ اپنا ٹیسٹ کریں. جو آپ کو احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں یا ہم آپ کو داخل کرتے ہیں، آپ ان پہ عمل کریں. لیکن خدارا اس چیز کو جو ہے آپ سیریس لیں. سب سے بڑی جو ہے پریشانی اور افسوس اس ٹائم ہوتا ہے جب ہم ایک مریض کو ڈائگنوز کرتے ہیں، ہم اس طرف ان لائنز پہ ہم بات کرتے ہیں اور مریض ہمیں کہتا ہے کہ نہیں میرا مریض جو ہے وہ دل کا مریض ہے، میرا مریض جو ہے وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، آپ جو ہے وہ پیسوں کی خاطر کورونا میں ڈال رہے ہیں. تو یہ لمحات ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر جو ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو مار دیتا ہے. تو ہمارے حوصلے تو بلند ہے. عوام سے ہی گزارش ہے کہ خدا را اس چیز کو سنجیدہ لے اور ہمارے ساتھ تعاون کرے. آپ نے کہا کہ ہم یہ شک لوگوں کو اس طرح سے پیدا ہوا کہ ہم ان کے جو رشتہ دار تھے، اگر کوئی شخص کرونا وائرس کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی اور اس کو ہم خود غسل وغیرہ دے کر اس کی تدفین کرتے تھے، تو یہاں سے لوگوں کو شک ہوا کہ یہ ہمیں ہماری جو لوگ مر گئے ہیں اس کی میت کیوں نہیں دے رہے. تو اس طریقہ کار کو آپ نے کچھ بدلا؟ وبا کے شروع کے دنوں میں چونکہ یہ ایک نئی بیماری تھی، ایک نیا جراثیم تھا، تو اس پہ تحقیق کافی کم تھی. پہلے یہ ایک تصور تھا عالمی دائرہ صحت کی طرف سے کہ ان میتوں سے جو ہے عام جو اگر یہ رسم و رواج کے مطابق اگر ان کی تدفین ہوگی تو اس سے یہ وائرس بہت سارے لوگوں میں پھیلے گا. لہٰذا یہ تھا کہ ہم ان کو اپنی ہی نگرانی میں سے پوتے خاک کرتے تھے. پھر جیسے جیسے اس وائرس کے بارے میں تحقیق ہوتی رہی، بات سامنے آتی رہی، تقریباً ایک مہینے پہلے عالمی ادارے صحت نے جو ہے اعلامیہ جاری کیا ان ممالک کے لیے، مسلم ممالک کے لیے، کہ آپ اپنے جو ہے میتوں کو وفا کے حوالے کریں. اب میتوں سے جو ہے یہ بیماری نہیں پھیلتی. اور اب ہم یہاں خیبر پختونخوا میں یہی فالو کر رہے ہیں کہ جو بھی مریض فوت ہو جائے تو ان کی جو ہے میتیں ہم ان کے وفا کے حوالے کر لیتے ہیں. ان کو یعنی ان کی جو غسل اور ان کو کفن ہم ہسپتالوں میں پہنا دیتے ہیں، ان کو تابوت میں میت دے کے ان کے گھر جاتی ہے. اب ڈائریکٹ قبرستان ہسپتالوں سے ہم میت نہیں لے کے جاتے، وہاں پہ ہم نہیں کرتے تدفین. اب لوگ اپنے ورثاء کی جو ہے اپنی میت کی تدفین خود کرتے. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کے بھائی اور آپ کی جو بیوی ہیں ان کو بھی وہ بھی اس کرونا وائرس سے متاثر ہوئے، تو اس جی. حوالے سے آپ نے کیا دیکھا کہ ان کی کیا علامات تھیں؟ کیونکہ میری زوجہ اور میرے بھائی دونوں جو ہے جوانی کی عمر میں ہے، ینگ ایج میں ہے. ان میں یہ علامات کافی جو ہے مطلب زکام اور بخار اور جو ہے ہڈیوں کے درد کی صورت میں تھا. لیکن میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ میرے ماموں تھے، ان کی عمر 60 سال تھی، وہ شوگر کے مریض تھے اور بلڈ پریشر کے مریض تھے اور ان کا وزن بھی کافی زیادہ تھا. تو وہ ان میں جو ہے جو علامات تھی وہ ان کی جو سانس بالکل بند ہو گئی تھی اور وہ بالکل سیریس ہو گئے تھے. وہ آکسیجن کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے تھے. پھر جب آکسیجن بھی جو ہے ان سے بھی اس کا گزارا نہیں ہوا تو ہمیں مجبوراً ان کو آئی سی یو لے کے جانا پڑا. اور پھر جب ان کی جہاں پہ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو ان کو کورونا کی وجہ سے مکمل ان کا جو ہے نمونیا ہو گیا تھا اور ان کے پیپڑے جو تھے وہ سارے وائرس کی وجہ سے بڑھ گئے تھے. اور ان کو پھر وہاں پہ ہم نے تقریباً جون میں اس کو مصنوعی سانس پہ ڈالا اور اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ہے اس اسٹیج سے نکل آئے ہیں. لیکن اس دوران چونکہ ہم ان کے ساتھ وہاں پہ تھے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہی کے طرح کے جو دیگر مریض تھے ان میں سے فوتیاں بھی ہوتی رہی. یہ ایک بہت ہی غیر یقینی کی صورتحال ہے. لہٰذا جو حکومت کہہ رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ احتیاط کریں، تو یہ ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کسی کے لیے تو یہ ایک نزلہ زکام ہوگا، لیکن کسی کے لیے وہ زندگی اور موت کی جو ہے بات ہو سکتی ہے. ڈاکٹر سراج، یہ بھی بتائیے جی. جو ابتدائی علاج ہے جو لوگ خود کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟
آپ کو بخار ہو، یہ وبا کے دن ہے، آپ پہلا شک یہ کریں کہ مجھے کہیں کورونا نہ ہو، آپ جا کے پہلے کورونا کا ٹیسٹ، اگر آپ کو کورونا کا ٹیسٹ مثبت آتا ہے اور آپ میں کورونا ہے، سب سے پہلے کام یہ کریں آپ گھر کے ایک کمرے میں چلے جائیں اور وہاں پہ آپ رہیں، کھانا وغیرہ وہاں پہ لا کے دیا جائے گا اور آپ لوگوں سے میل جول بند کریں۔ آپ دیکھیں اگر آپ کو بخار ہے آپ اس کے لیے پیناڈول لیں، اگر آپ کے جسم میں درد ہے آپ اس کے لیے جو ہے بروفین وغیرہ لیں، اور اپنے آپ کو آپ نوٹس کریں۔ اگر آپ کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، آپ کی سانس نہیں آتی، آپ کی سانس رکتی ہے، پھر یہ وہ اسٹیج ہے کہ آپ کو ہسپتال جانا پڑے گا۔ آپ اپنے جو گھر میں خود کو علیحدہ کیا ہوا ہے آپ نے اس کو ختم کرنا ہے، پھر آپ اسپتال میں ضرور ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اگر آپ کو وہ آئسولیشن یونٹ میں داخلہ دیتے ہیں تو اس پہ آپ لوگ جھگڑے نہ، آپ اس بات کو مانیں اور آپ ضرور آئسولیشن یونٹ میں داخل ہو جائیں، تاکہ کسی بھی وقت آپ کو آپ کی جو بیماری ایمرجنسی زیادہ بڑھے تو ایک ڈاکٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے، ایک نرس ہونی چاہیے اور ایک پیرامیڈکس ہونا چاہیے جو آپ کا علاج کر سکے۔ ڈاکٹر سراج یہ بھی بتائیے کہ لوگ جو ہیں کس طرح کی خوراک کھائیں؟ اس میں چونکہ ایک کہا جاتا ہے کہ قوت مدافعت کا بہت بڑا رول ہے اور خوراک اس میں جو ہے ہماری قوت مدافعت کو بڑھا سکتے۔ فروٹس جتنے بھی موسمی پھل ہیں سب کھائیں، سبزیاں کھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا جو چہل قدمی اور ورزش بھی کریں۔ لیکن بحیثیت ایک ذمہ دار شہری دوسرے وبا کے دوران ہم پر ایک ذمہ داری بنتی ہے، وہ یہی ہے ماسک کا استعمال ضرور کرنا ہے، ہاتھ دھونا، 6 فیٹ تک ہم فاصلہ رکھیں، اور اس سے ہوگا کہ یہ وبا اتنی جلدی نہیں وہ ہوگی پھیلے گی، اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر سراج۔ شکریہ جی، تھینک یو۔ یہ تھے ڈاکٹر سراج جو بتا رہے تھے کہ کرونا وائرس کی وبا کا واحد علاج احتیاط میں ہے۔ ماسک اور سینیٹائزر روزمرہ زندگی میں استعمال کریں اور پھل اور سبزیاں کھائیں، احتیاط کریں، محفوظ رہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان اور پروڈیوسر شائستہ یاسمین، سینئر پروڈیوسر نبیلہ اسلم اور ایگزیکٹو پروڈیوسر تسنیم احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔